ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि पहले वो लकड़ी थी, डंडा था, आसा था। अल्लाह फरमाते मैंने अपनी कुदरत से उसको सांप बनाया, फिर मैंने वापस उसको लकड़ी बनाया, ताकि कयामत तक आने वाले कलमा पढ़ने वाले और कयामत तक आने वाले इंसानों जिन्नातों को पता चले कि कोई चीज तुम नफे की समझते हो, मैं चाहता हूं तो सेकंडों में उसमें नुकसान डालता हूं, और कोई चीज तुम नुकसान की समझते हो, मैं सेकंडों में उसमें नफा लाता हूं। लकड़ी नफे वाली थी, मैंने सांप बना के नुकसान किया, फिर वो सांप नुकसान वाला था, हजरत मूसा ने टच किया, मैंने लकड़ी बना दी। पूरी दुनिया को मालूम हो जाए दुकान तेरी नहीं, मकान तेरा नहीं, प्रॉपर्टी तेरी नहीं, जायदाद तेरी नहीं, बल्कि उसके में आने वाला नफा और नुकसान वो भी तेरा नहीं, वो भी अल्लाह ही का है। हमारा कुछ नहीं है, आने वाला प्रॉफिट भी किसका और आने वाला नुकसान देने वाला भी कौन? ये वाक्य मैंने आपको बताया है, पूरा वाक्य कहाँ लिखा हुआ है? बहुत सो को नहीं मालूम होगा, लेकिन चलो अगर मालूम हो गया तो अब मेरे साथ में तर्जुमा करोगे इंशाअल्लाह, कि अब तो वाक्य मालूम हो गया ना। अल्लाह ने सबसे पहला सवाल क्या किया? हज़रत मूसा तो पहाड़ के नीचे से गुजर रहे थे, अल्लाह ने पहला सवाल वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाय। अल्लाह तबारक व तआला ने पहला सवाल पूछा, है मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? पूरा मदन पल्ली साथ में बोलेगा। हज़रत मूसा ने फरमाया वो क्या है? लकड़ी है, डंडा है, या अरबी में असा है। तो फिर अल्लाह कुछ नहीं पूछे तो हज़रत मूसा ने कहना शुरू किया, अल्लाह बहुत फायदा, अल्लाह ये लकड़ी का क्या फायदा? अतवक्कलु अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिय फीहा मारिब उखरा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे फरमाया, मेरे अल्लाह ये लकड़ी, ये डंडा, असा मेरे हाथ में हो, टेक लगाने के काम आए, जानवरों को हाँकने के काम आए, दरवाजा खिटखिटाने के काम आए, और भी बहुत सारे काम आए। अल्लाह ने फरमाया मुझे फायदा न बताओ, लकड़ी को जमीन पर बोलो। हज़रत मूसा ने फेंक दिया, क्या हुआ? क्या हुआ? पूछ, देखो देखो कुरान क्या फरमाता, क़ाला अल्क़िहा, बोलो बोलो, क़ाला अल्क़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसआ। अल्लाह ने फरमाया मूसा लकड़ी को जमीन पर फेंको। हज़रत मूसा ने वो आसा को लकड़ी को जमीन पर मारा। अल्लाह ने एक बहुत बड़ा अज़दहा बना दिया, बड़ा सांप बना दिया, जो जमीन पर रेंगने लगा, घूमने लगा। अल्लाह ने फरमाया उसको पकड़ लो, उसको। हज़रत मूसा ने पकड़ लिया इसे। नहीं अल्लाह डर लगता, अल्लाह डसेगा तो मर जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी हो, डरो मत, उसे क्या कर लो। हज़रत मूसा ने जैसे टच किया, किसको? सांप को जैसे टच किया, अल्लाह ने फिर अल्लाह ने क्या फरमाया? क़ाल खुज़हा वला तख़फ़, बोलो क़ाल खुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। अल्लाह फरमाते मेरे मूसा डरना नहीं, उसको थाम लो, हम फिर से लकड़ी बना देंगे। अल्लाह ने लकड़ी बना दी, और अल्लाह ने हमारे नबी को फरमाया कयामत तक आने वाले को बता दो तुम किसी चीज के मालिक नहीं हो, बल्कि तुम्हारे घर और दुकान में नफा होवे, तुम्हारी खेती और बाग में नफा होवे, उस नफे को नुकसान में बदलने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। और तुम्हारे यहाँ हजारों नुकसान होवे, उसे नफे में लाने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। भाई इतने बड़े अल्लाह। हमने कभी दूसरा आसमान देखा? कौन सा दिखता? कोई पहुंचता, घबराता। हमने कभी दूसरी जमीन को देखा? नहीं देखा। न दूसरा आसमान न दूसरी जमीन। वैसे आसमान कितने और जमीन कितनी है? 7। अल्लाह ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिथलहुन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पूरा मजमा बोले 7 आसमानों का बनाने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। 7 जमीनों का बनाने वाला कौन है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 7 आसमान को जमा करो, 7 जमीन को जमा करो, और अल्लाह की कुर्सी को सामने रखो, तो ये 7 आसमान और 7 जमीन उंगली में पहनने वाली अंगूठी के बराबर नजर आएंगे। 7 आसमान जो हमने देखा, 7 जमीनें जो हमने देखा नहीं। अल्लाह फरमाते, हमारे नबी फरमाते कि अल्लाह की कुर्सी
اتنی لمبی چوڑی ہے کہ 7 آسمان زمین کو جمع کرو تو ایک انگوٹھی کے چھلے کی طرح ہے. تو سوچو وہ کرسی کتنی بڑی ہوگی. تو مدن پلی والوں جب کرسی بڑی ہوگی تو کرسی والا کتنا بڑا ہوگا. کرسی والا کون؟ اللہ. کرسی والا کون؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے ساتھ میں پڑھیں گے آیت الکرسی کا کچھ حصہ تو یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض وسع کرسیہ السماوات والارض وهو العلی العظیم. اللہ فرماتے میری کرسی تو 7 آسمانوں سے بھی بڑھ کر 7 زمینوں سے بھی بڑھ کر, جب کرسی اتنی بڑی ہے تو وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا. پورا مدن پلی ساتھ میں بولو اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود. ڈر لگتا اللہ سے, اتنے بڑے اللہ. اللہ کی قسم ہنساتا بھی وہی, رلاتا بھی. تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا, ہم کو جیسا ابھی کچھ باتیں میں ایسی کروں گا, قاضی اقبال صاحب ہنسی آتی ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچے ہنسانے والا کون, رلانے والا کون. ابھی کورونا میں بہت ساروں کا انتقال ہو گیا. دعا کرو اللہ سب مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اللہ سب کو شہادت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرمائے. بلکہ ہمارے نواب صاحب جو میرے ساتھ میں 30 سال, نواب صاحب میرے ساتھ میں 30 سال, مولانا عثمان صاحب جو ہر سفر میں میرے ساتھ میں تھے, یہ کورونا میں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان کی بھی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. لیکن عجیب معاملہ, ہم لوگوں سے بڑا پاولی اور بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. کوئی کہتا ہاسپٹل والے نے مارا ہوگا, کوئی کہتا وہ ڈاکٹر نے مارا ہوگا, کسی نے کہا وہ انجیکشن سے مرا ہوگا. ارے میرے پیارو, کوئی کسی کو نہیں مارنا اور زندگی دینا اللہ کا خزانہ ہے, اس میں کوئی انوالو نہیں ہوتا. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا تھا کہ ایک مصیبت آئے گی, اس میں یہ مرے گا. باقی کسی میں طاقت نہیں کہ جان نکال لے. جان نکالنے والا کون؟ دیکھا کو بغیر وجہ بغیر ثبوت کے ادھر ادھر کسی پہ الزام لگاتے ہو. قرآن میں لکھا کہ موت زندگی تو بہت بڑی بات ہے, تیرے کو ہنسانے والا بھی کون, رلانے والا بھی کون. یہ پورا مدن پلی ایک ساتھ میں بولو, اگر ہمارے یہ 2 ہونٹ نہیں ہوتے, یہ نہیں ہوتے, اور پھر ہنستے ہم کیسے لگتے. جنات کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور صرف مرد اگر ایسے ہوتے نا, قسم قاضی اقبال اللہ کی, کوئی لڑکی آئی لو یو نہیں بولتی. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے. اور نواب بھائی یہ قرآن میں لکھا ہے کہ تیرے اندر ہنسنے کی بھی طاقت نہیں, رونے کی بھی طاقت نہیں. زندگی موت تو بہت دور کی بات ہے. اٹھاؤ قرآن کریم, سارے علماء کو گواہ بناتا ہوں. پارہ نمبر 27, بولو پارہ نمبر, میرے ساتھ میں پڑھو نا. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. پورا مجمع بولے نا, ہنسانے والا کون ہے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی, ایک جم کے بولے. ہنسانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. رلانے والا کون؟ اللہ ہی. زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. موت دینے والا کون ہے؟ بلکہ اللہ فرماتے شادی ہوئی, مرد کو مرد بنانے والا, عورت کو عورت بنانے والا, اور پھر بچہ پیدا کروانے والا کون؟ پھر اللہ فرماتے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. اللہ فرماتے اگر تیرے پاس مال آ گیا, مالدار بن گیا, تو وہ بنانے والا بھی, اور اگر غریب بنا تو غریب بنانے والا بھی. اللہ اس سے کبھی کوئی مالدار یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس بہت مال ہے, میرے پاس پراپرٹی ہے, میرے پاس جائیداد ہے. ہاں کچھ مالداروں کا حال ہوتا, سر پہ انڈا رکھو تو آملیٹ تیار ہو جائے. اس کو یہ نہیں معلوم جب اوپر والا پٹکتا ہے تو زمین پہ بھی جگہ نہیں دیتا. اس سے پورا مجمع پہلے میں بہت آگے زیادہ بول گیا نا, میں اب صرف خلاصے پر آ جاؤں. ہم کو کتنے کام کرنے؟ 2 کام, جس میں پہلا کام کس پر یقین کرنے کا. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی
لیکن ہمارے نبی بھی سارے صحابہ کو اپنے پاس لائے اور اپنے پاس لا کر اللہ کے دروازے پر پہنچائے. بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیسے اللہ کے دروازے پر آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قبیلہ بنو تمیم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، بولو سبحان اللہ، آواز نہیں آ رہی ہے. حضرت ابو بکر اپنا قبیلہ بنو تمیم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، بولو سبحان اللہ. حضرت عمر اپنا قبیلہ بنو عدی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، آواز ایسے دھیرے نہیں، ذرا بلند آواز سے. حضرت عثمان اور حضرت علی اپنا قبیلہ بنو قریش کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، حضرت بلال حبشی حبشہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، حضرت ابو ذر غفار کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر. ارے میرے پیارو، حضرت سلمان فارسی فارس کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، بولو سبحان اللہ. اب اس پر سبحان اللہ بولنا. رجب مہینے میں جبرائیل بھی جنت اور سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، اور اس پر سبحان اللہ بولنا. ہمارا قرآن یہ بھی لوگ محفوظ سے چلتا مصطفیٰ کے دروازے پر. اور مصطفیٰ کی شان یہ ہے، سب کو جمع کر کے مصطفیٰ چلے سب کو لے کے اللہ کے دروازے پر. جانا تو اسی کے پاس ہے. کس کے پاس؟ اس لیے مانگے تو کس سے مانگنے کا؟ اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ، پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي استجب لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ اور میری بندی نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا. اللہ فرماتے میرے دروازے پر آنا، مجھ سے مانگتا جانا. اللہ فرماتے میری قسم میرا بندہ تو مانگتا جائے گا، میں تیری جھولی کو بھرتا جاؤں گا. ہماری جھولیوں کو بھرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ. ہی اللہ کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان، اللہ کی معبودیت سے بڑھ کر کسی کی معبودیت ہے. میرے پیارو، یہ پہلا کام تو یہ کرنے کا ہے. کریں گے؟ بولو. میں قسم کھاتا ہوں آج یہاں بیٹھ کر علماء کے بیچ میں کورونا بھاگے گا. اللہ کی قسم بھاگے گا. اللہ کی قسم کوئی زمینی آفت نہیں آئے گی. اللہ کی قسم کوئی زمینی آفت نہیں آئے گی. ارے سچ بتاؤ، سچ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ جب باپ بیٹے پر غصے ہوتا ہے تو بیٹے کو غصے میں گھر سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے آئندہ سے میرے کو باپ مت کہنا. ارے کوئی شوہر بیوی سے غصے ہوتا ہے تو بیوی کو طلاق دے کے کبھی کبھی گھر سے نکالتا. اللہ حفاظت فرماوے، بولو آمین. اور کبھی کوئی سیٹ غصے ہوتا ہے تو نوکر کو دھکے مار مار کے نکال دیتا ہے. ارے یہ گیا رمضان جو گیا، اللہ نے ہم کو دھکے مار کر نہ نکالا. پورا رمضان میرے پیاروں نمازیں کہاں ہوئی؟ گھر میں. تراویح کہاں ہوئی؟ تو گھر میں. جمعہ کہاں ہوئی؟ تو گھر میں. عید کہاں ہوئی؟ تو گھر میں. اور آج بھی کعبے کا دروازہ بند ہے. آج بھی مصطفیٰ نے مدینے کا دروازہ بند کیا، کیونکہ اللہ کہنا چاہتا ہے یہ کورونا لاک ڈاؤن کچھ نہیں ہے. میرا بندہ تیرے گناہوں کی وجہ سے میں ناراض ہو گیا ہوں، اس لیے میں آپ سے پہلی بات کے لیے آیا ہوں. اللہ سے ڈر لگتا ہے. میں نے کوئی بہت مشکل سوال نہیں پوچھا. یہی آج ہمارے کورونا کو دور کرنے کی سب سے بڑی ویکسین ہے. یہ کیا ویکسین ہے؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے. ہاں یا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی؟ ہاں یا نہیں؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ میرے کو کان میں تکلیف ہے. ہاں یا نہیں؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے نا. میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی جہاں جہاں بیٹھی ہوگی وہ بھی دل میں کہتی ہوگی اللہ سے ڈر ہے، اور ڈرنا بھی چاہیے. ابھی ہم نے دیکھا سب کچھ کرنے والا کون؟ تو ڈرنا بھی. اور اللہ خود فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر. قرآن میں ہمارے سامنے جو قرآن ہے نا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا، من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا. 35 مرتبہ 35 ٹائمز پورے قرآن میں اللہ ایک ہی بات، بندہ مجھ سے ڈر. ایک کلمہ والا، ایک کلمے والی، سب لوگ، ساری دنیا والے، ارے مجھ سے ڈرو نا. مجھ سے کتنی مرتبہ اللہ فرماتے؟ مجھے وہ 35 مرتبہ یاد ہے، لیکن میں پڑھوں گا تو مجھے معلوم ہے فجر کی نماز یہاں ہوگی. 35 مرتبہ اللہ فرماتے میرا بندہ، او میرے بندے، او میرا بندہ، او میری بندی، مجھ سے ڈر. میں صرف آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں. ہم نے پوچھا اللہ ہم ڈریں گے، اللہ آپ کیا دیں گے؟ آپ کیا دیں گے؟
اللہ نے سب سے پہلے فرمایا میرا بندہ ڈرو گے مجھ سے؟ ہم نے کہا اللہ ڈریں گے، جیسا آپ لوگوں نے بھی کہا مدن پلی والوں نے کہ ہم اللہ سے ڈرتے تو اللہ کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا میری قسم ڈر مجھ سے، تو چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ تو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں مجھ سے ڈرنا شروع کر دو۔ ہم نے کہا اللہ ہم ڈرتے، تو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا جب موت کا وقت آئے گا تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور کیا دیں گے اللہ؟ تجھے کتنے انعام اللہ نے رکھے؟ آیات کتنی ہے؟ 35 انعام ہے۔ اللہ فرماتے ڈرو، میں نے تو ایک بتایا موت کے وقت کلمہ ملے گا، اب ہم دوسرے پر آئے اللہ اور کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ مجھ سے ڈر تو صحیح، تیرا ٹھکانہ جنت بنا دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تیرا ٹھکانہ پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو سورہ رحمان۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی مجھ سے ڈر، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا، موت کے وقت کلمہ دے دوں گا، بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کروں گا۔ کتنے انعام ہو گئے؟ تیسرا انعام، بس پھر آگے نہیں بتاؤں گا، پھر دوسری بات پر آنا ہے۔ سنیں گے تیسرا انعام؟ سنیں گے؟ ڈریں گے اللہ سے؟ ڈریں گے؟ کیا دے گا اللہ تیسرے نمبر پر؟ کیا دے گا؟ کیا چاہیے نواب صاحب؟ پیسہ آپ کو نہیں چاہیے تو میں اور قاضی صاحب بیٹھے اور نواب صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی اللہ حلال روزی دے تو نہیں چاہیے، چھپر پھاڑ کے دے تو نہیں چاہیے، برکت والی روزی دے تو نہیں چاہیے، بخشش والی روزی دے تو نہیں چاہیے، اور اللہ کہے دوں گا اور حساب نہیں لوں گا تو کیا نہیں چاہیے؟ چاہیے، سب کو چاہیے، لیکن اللہ فرماتے دوں گا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، تیری ساری مشکل حل کر دوں گا۔ پھر اللہ فرماتے اتنا پیسہ دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا، سوچ بھی نہیں پائے گا۔ پھر اللہ فرماتے دکان شروع کرے گا، کاروبار شروع کرے گا، فیکٹری شروع کرے گا، کرے تو کھیتی باڑی شروع کرے گا۔ اللہ کہتے مجھ سے ڈر اور پھر شروع کرنا تیرا کام ہوگا، برکت کے کنارے تک پہنچانا میرا کام ہوگا۔ اب آپ یہ مت کہنا قاری صاحب اسٹیج پہ بیٹھ کے پیسے کی باتیں کرتے، قرآن میں لکھا ہے نو آبجیکشن آن می۔ کس میں لکھا ہے؟ اور میں حوالہ دے رہا ہوں علماء کے بیچ میں، پارہ نمبر 28، بولو پارہ نمبر۔ بس اللہ فرماتے مجھ سے ڈر، مشکلیں آسان، پیسہ دھما دھم زوردار، اور اللہ فرماتے چھوٹی لاری شروع کر، کباڑیے کا کام کر یا دکان شروع کر، لیکن شروع کر مجھ سے ڈرتا ہوا، کچھ دن میں اس کو برکت کے کنارے تک پہنچا دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سبحان اللہ، آواز نہیں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ جو میں نے پڑھا نا اس کا مطلب اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، میری بندی مجھ سے ڈر، میرا بندہ مجھ سے ڈر، میری بندی مجھ سے ڈر۔ اللہ ہم ڈرتے، آپ کیا دیں گے؟ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، اے میری بندی مجھ سے ڈر۔ ساری مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ آسمانوں سے بے حساب روزی دینے والا کون ہے؟ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے ڈرے، دکان ہم شروع کریں، برکت پر پہنچانے والا کون ہے؟ لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ سے، پھر پوچھ رہا ہوں ڈرتے ہو اللہ سے؟ دو کام کرے، کورونا بھاگے گا، سارے حالات بیک ٹو نارمل، سب واپس ویسے ہو جائیں گے، بلکہ اللہ اور برکتیں دے گا، کیونکہ یہ مہینہ تو برکت والا ہے۔ ارے بولو نا یہ مہینہ
برکت والا ہے. اور آپ نے غوث پاک کی زبان سنا کہ یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ اگر اس کی شین کی طرف اشارہ کرے تو شرافت مل جائے, عین کی طرف اشارہ کرے تو بلندی مل جائے, با کی طرف اشارہ کرے تو نیکیاں مل جائے, الف کی طرف اشارہ کرے تو الفت مل جائے, اور نون کی طرف اشارہ کرے تو نور خداوندی مل جائے. میرے پیاروں, یہ مہینہ بہت پیارا مہینہ, اللہ کی قسم. لیکن سچ بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. اللہ سے ڈرتے اور ڈرنا بھی ڈرتے ہیں اللہ سے, تو موبائل پہ ننگا پنا کیوں کرتے ہیں؟ نواب صاحب غلط نہیں کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ہمارا بیٹا, ہماری بیٹی, بڑے چھوٹے, عورت مرد, بلکہ ہمارے یہ جوان, اس میں اگر ہوں گے نا تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں ہوگا, اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہوگا, اس سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہوگا. اسے بیٹھنا ہو بیان میں تو بیٹھے اور جانا ہو تو جائے, لیکن قسم پروردگار کی شعبان مہینے میں اس سے بڑا گنہگار, اس سے بڑا غدار, اس سے بڑا دھوکے باز, اس سے بڑا نمک حرام جو رات کو 2-2 بجے ننگی عورتوں کو موبائل پہ دیکھتا ہے. ننگی ہے, آدھا کپڑا پہنی ہے, ناچ رہی ہے, پیچھے گانا بج رہا ہے. اور اتنا نالائق قاضی صاحب, اتنا نالائق, کیا کرے گا معلوم ہے؟ جب پورا دیکھے گا 10-15 منٹ کی کلپ دیکھے گا, وہ ننگی ناچ رہی ہے, کبھی مرد کو بھی ننگا دیکھ رہا, کبھی عورت کو بھی ننگا دیکھ, اور اتنا خوش ہوتا رات کو 2 بجے, اتنا خوش ہوتا, اپنے کمرے میں الگ سے بیٹھ کے دیکھتا. پھر اس کے بعد میں اپنے دوست کو فون کرتا, ہلو اب میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی, تیرے کو بھیجوں؟ وہ پاؤلی پہلے سے تیار ہے, وہ کہتا ہاں بھیج بھیج. اس نے یوں بٹن دبایا, یہ عورت کی تصویر اس کے پاس گئی. 15 منٹ کے بعد اس کے پاس فوج کا فون آ گیا, ہلو بہت اچھا بھیجا, ایسا واپس آوے تو بھیجنا. مدن پلی والے ہنسو مت, صرف میرے کو یہ جواب دو, جو ننگی عورت کو آپ دیکھتے ہو موبائل میں رات کو 2 بجے 3 بجے یا دن دہاڑے, آپ جو ننگی عورت کو دیکھتے ہو, ننگے مرد کو دیکھتے ہو اور گندی گندی چیزیں دیکھتے ہو, تھوڑی دیر کے لیے سوچو وہ ننگی عورت کوئی نہیں, ہماری بیٹی ہوئے تو, ہماری ماں ہوئے, ہماری بہن, ہمارے گھر کی عزت ہماری بہو ہوئے. بھیجو گے کلپ, بھیجو گے اپنے دوست کو, بولو گے اے ذرا میں دیکھنا, میں ابھی ایک کلپ بھیجتا ہوں, میری بیٹی ننگی ناچتی ہے. بولو گے میری ماں نے آدھا کپڑا پہنا ہے. بولو گے میرے گھر کی عزت, میری بہو کسی اور کے ساتھ ناچ رہی ہے. بھیجو گے آپ؟ ارے مدن پلی والوں, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو, بھیجو گے؟ تو جس کو بھیج رہے ہو, کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہے؟ ہماری غیرت مر گئی ہے, ہم شیطان ہو گئے, ہم جہنمی ہو گئے. اور موبائل پر اتنے گناہ نواب صاحب, اللہ کی قسم کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ موبائل نہیں ہے. نہیں, اللہ کی قسم یہ موبائل نہیں, یہ ہم کو جہنم میں لے جانے کا ایک انسٹرومنٹ تیار ہو گیا ہے. کہ زنا ہو رہا ہے تو موبائل پر, چوری ہوتی ہے تو موبائل پر, جھوٹ بولا جاتا ہے تو موبائل پر, چغلی کی جاتی ہے تو موبائل پر, ارے غیبت کی جاتی ہے تو موبائل پر, کسی پر تہمت لگائی جاتی ہے تو موبائل پر. اپنی ماں کو ماں نہ سمجھنا اور موبائل کو آگے بڑھانا, یہ گناہ ماں کا. ارے ماں بلاتی ہے, موبائل پر بیزی آدمی, ماں بلائے گی, آؤ بیٹا تو کھانا کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ ارے میرا بیٹا کھانے میں کیا کھائے گا؟ یہ کیا کرتا معلوم, یہ دیکھو موبائل. اپنی ماں کو کہتا رک جا, میں کس میں بیزی ہوں. حالانکہ موبائل کو تھوڑا ہٹاتا اور ماں کو یوں محبت سے دیکھ لیتا, بھلے کعبے کا دروازہ بند ہے لیکن اللہ ہمارے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیتا. بولو آج ماں باپ گئے کسی بڑے بیٹے کے گھر پر, وہاں بڑے بیٹے اور ان کی بیوی نے مشورہ کیا کہ بہت ہو گیا, 15 دن بہت ہو گئے, اب دوسرے بیٹے کے گھر پہ چلے جاتے ہیں. وہ ماں باپ بیچارے سامان اٹھا کے, وہ جیسا بندر ہوتا نا ڈالیوں پہ ڈالی بدلتا ہے, اب دوسرے بیٹے کے گھر پر, اور دوسرا بیٹا نے کہا میرے یہاں بھی 15 دن پورے ہو گئے, اب تیسرے بیٹے کے گھر پر. ارے ایک ماں نے 4 بچوں کو بڑا کیا. آج 4 بچے مل کر ایک ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے. اور میں کھل کر کہوں گا, اللہ کی قسم کھل کر کہوں گا, آج کل ہمارے گھروں میں اگر طلاق اور ڈیورس کے واقعات آتے ہیں نا, اس کی وجہ بھی موبائل ہے. کون سا اللہ کا ڈر؟ رات کو قاضی صاحب, رات کو 2 بجے 3 بجے اس کا موبائل سے دل بڑھتا ہے. دیکھو اس کی سٹائل دیکھنا ہے, یوں موبائل ہاتھ میں, یوں میں تھک گیا, اب موبائل کو چارج میں رکھا. 3 بجے جو رات کو سوئے گا, اس کا باپ فجر کی نماز پڑھے گا.
کون فجر کی نماز پڑھتا؟ یہ مجمع بیٹھا ہے 50% وہ بیٹھا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، یہ جمعہ سے جمعہ آتا ہے۔ ارے میرے دوستو، زنا کر کے ہم نے آسمان والے اللہ کو بھڑکا دیا، ہم نے چوری کر کے سودی کاروبار کر کے جہنم کو بھڑکا دیا۔ آسمانوں سے مصیبتیں لانے والے ہم، زمینوں سے مصیبتیں لانے والے ہم۔ اللہ کی قسم کسی کی طرف اشارہ مت کرو، اس نے کیا اس نے کیا۔ اگر کسی نے کیا ہے تو ہمارے گناہوں کی شکل اللہ نے اس کو دی ہے اور گناہوں کی نحوست ہم پر اتاری ہے۔ اس نے میرے پیاروں